अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 26। आप यहीं मेरा इंतज़ार करें, मैं कुछ करता हूँ, जुनैद खान ने कहा। जी ठीक है जुनैद साहब। दर खान ने जब ये कहा तो जुनैद खान तेज तेज कदम उठाता हुआ बाग से निकलकर घर के अंदर चला गया और दर खान वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। सुलेमान, दर खान ने पुकारा। क्या हुआ दर खान? सुलेमान ने पूछा। तावीज़ात के निकालने के बाद हमने क्या करना है? दर खान ने पूछा। जब तीनों तावीज़ निकल जाएंगे तो तुम जुनैद से कहना तो तीनों तावीज़ों को दूध के बर्तन में एक रात के लिए रख दे और फिर अगली सुबह दूध और तावीज़ों को किसी नहर में बहा दे। दूध में रखने से क्या होगा सुलेमान? दर खान ने दोबारा पूछा। जब तावीज़ों को रात भर के लिए दूध में रखा जाएगा तो अगली सुबह तक तावीज़ात के तमाम हुरूफ मिट जाएंगे, फिर वो सिर्फ कागज रह जाएंगे, यानी फिर उनका असर खत्म हो जाएगा। दर खान ने पूछा। बिल्कुल। और दर खान, मैं तुम्हारी जेब में कुछ तावीज़ रख रहा हूँ, उनमें से जो बड़ा तावीज़ है वो तुम जुनैद को देकर कहना कि उसे घर में ऐसी जगह लगाए जहाँ हवा का गुजर हो और तावीज़ हवा में हिलता रहे। जो सबसे छोटा तावीज़ है उसको किसी मटके में डालकर सारे घर वाले वो पानी पिएं। तीसरा तावीज़ जुनैद ने अपनी दुकान में लटका देना है। इंशाअल्लाह बुरे तावीज़ात का असर खत्म हो जाएगा। सुलेमान ने दर खान को समझाते हुए कहा। अगला तावीज़ कहाँ पर है सुलेमान? तीसरा तावीज़ जुनैद खान की दुकान पर है। उसे कहना जिस कुर्सी पर वो बैठता है उसके नीचे एक तावीज़ बांधा हुआ है, वो तावीज़ भी अभी जाकर निकाले और उसे भी दूध में डाल दे, समझे? हाँ सुलेमान, समझ गया। जब दर खान ने ये कहा था उसी वक्त जुनैद खान दौड़ता हुआ बाग में आया। उसके हाथ में एक तावीज़ था। ये ले मौलवी साहब, जुनैद ने तावीज़ दर खान को देते हुए कहा। हमारे घर से छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है मौलवी साहब। मैंने पड़ोस के एक बच्चे को कहा तो पहले वो अपनी छत पर गया और फिर वहां से हमारी कोठी की छत पर आया और ये तावीज़ निकाल कर लाया। चलो शुक्र है तावीज़ मिल गया जुनैद साहब, दर खान ने कहा। ये सब आपकी करमात का नतीजा है मौलवी साहब, वरना हमें कहाँ पता चलता कि हमारे दुश्मन ऐसा काम भी कर सकते हैं। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी घटिया हरकत किसने की है? जुनैद साहब, ये बातें न पूछें तो बेहतर है, क्योंकि हम ये बात किसी को नहीं बताते हैं, दर खान बोला। चले, जैसे आपकी मर्जी। जुनैद खान को मायूसी हुई थी। अच्छा, तीसरा तावीज़ आपकी दुकान पर है जुनैद साहब। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी के नीचे एक तावीज़ चिपका दिया गया है, आप वो तावीज़ भी निकाल दें। दर खान ने कहा तो जुनैद दुकान पर जाने के लिए मुड़ा। रुके जुनैद साहब, पहले मेरी बात तो सुने। आप ऐसा करें कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, वहाँ से आप तावीज़ निकाल लेना और फिर मुझे मेरे हुजरे तक छोड़ आइएगा। दर खान ने तजवीज़ दी। ये तो और भी अच्छी बात है मौलवी साहब, जुनैद खान ने कहा। आएं चलें। ये कहकर जुनैद खान आगे बढ़ा और दर खान उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर के सहन में पहुंचकर जुनैद ने गाड़ी निकाली और दर खान को अपने साथ बिठाकर गाड़ी को दुकान की तरफ ले गया। रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। जुनैद खान की दुकान घर से थोड़ी दूर ही वाक़ थी और ये बाजार के वस्त में थी। इस वक्त दुकान को ताला लगा हुआ था। जुनैद ने गाड़ी से उतरकर जेब से चाबी निकाली और दुकान का शटर ऊपर कर दिया। दर खान भी गाड़ी से उतर चुका था। आए मौलवी साहब, जुनैद खान ने दर खान को दुकान के अंदर आने का कहा। जुनैद साहब, आप ये बार बार मौलवी कहना बंद कर दें। मेरा नाम दर खान है तो बराए मेहरबानी मुझे दर खान ही बुलाएं। मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ और मुझे दीन की इतनी सूझबूझ नहीं है। मौलवी तो बड़ी चीज़ होती है, तो मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। दर खान को जुनैद का बार बार मौलवी कहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने जुनैद को इस लक़ब से पुकारने से मना कर दिया। चलें, सही है दर खान साहब, आइंदा मैं आपको आपके नाम से याद करूँगा, जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बेशक खुद को जो भी कहलवा लें, लेकिन ये हकीकत है कि आप बहुत कुछ जानते हैं और ये आजिज़ी है। क्या आप खुद को इतना कुछ जानने के बाद भी कमतर समझ रहे हैं? जुनैद ने दर खान की तारीफ ना करते हुए भी तारीफ कर दी थी। ये सब तो अल्लाह पाक का करम है जुनैद साहब, वरना ये नाचीज़ तो कुछ भी नहीं है, दर खान ने कहा। इस वक्त वो दोनों दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे थे। जब दर खान ने जुनैद को याद दिलाया कि हम किस काम के लिए आए हैं तो जुनैद आगे बढ़ा और टेबल के साथ पड़ी कुर्सी को जमीन पर उलट दिया। एक छोटा सा तावीज़ दोनों को नजर आ गया, जिसको किसी लेसदार मादे से कुर्सी पर चिपका दिया गया था। जुनैद ने तावीज़ निकालकर दर खान की तरफ बढ़ाया
لیکن اس سے پہلے ہی درخان نے پہلے والے دونوں تعویذ نکال لیے تھے۔ اب آپ نے میری بات غور سے سننی ہے جنید صاحب۔ آپ نے آدھا لیٹر جتنا دودھ لینا ہے اور پھر ان تینوں تعویذوں کو کھول کر پوری رات کے لیے دودھ میں رکھ دینا ہے۔ صبح وہ دودھ اور تعویذ والے کاغذ کو کسی قریبی نہر میں بہا دینا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ درخان نے پوری بات بتانے کے بعد پوچھا۔ بالکل درخان صاحب، میں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ اور ہاں، یہ رہے 3 تعویذ جو آپ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا تعویذ ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کھلی جگہ پر باندھ دینا ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ باندھنا ہے جہاں یہ ہوا میں ہلتا رہے۔ اور یہ جو تعویذ ہے اسے آپ نے اپنی دکان میں کسی جگہ پر باندھ دینا ہے۔ اب رہا یہ چھوٹا سا تعویذ، اسے آپ اپنے گھر میں موجود کسی ایسے برتن یا مٹکے میں ڈال دیں جس کا پانی سارے گھر کے فرد پیتے ہوں۔ اب آپ کا گھر تعویذات سے پاک ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر بہت ہی جلد بچوں کی کلکاریوں سے نہ صرف گونج اٹھے گا بلکہ کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی۔ درخان نے اچھی طرح جنید کو تعویذات کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے درخان صاحب، جنید نے ساری بات سمجھنے کے بعد کہا۔ اب آپ چلیں اور مجھے میرے حجرے تک چھوڑ آنے کی تکلیف کریں، کیونکہ میں یہاں سے بالکل بھی واقفیت نہیں رکھتا ہوں۔ اگر تھوڑا سا بھی اس شہر سے واقف ہوتا تو خود ہی چلا جاتا۔ درخان بولا۔ آپ نے ایسا بول کر مجھے شرمندہ کر دیا ہے درخان صاحب۔ آپ ہمارے لیے اتنی دور آئے اور ہماری نہ صرف ان کالے تعویذات سے جان چھڑائی بلکہ ہماری حفاظت کے لیے تعویذ بھی دے دیے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی چلے جائیں گے؟ چھوڑیں درخان صاحب، آپ نے مجھے مایوس کر دیا۔ وہ سچ میں درخان کی بات سے افسردہ ہو گیا تھا۔ ارے جناب، اب یوں تو نہ کہیں۔ چلیں، میں اپنے الفاظ دوبارہ لے لیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے میرے حجرے تک چھوڑ آئیں۔ درخان نے نئے انداز میں معافی مانگتے ہوئے کہا۔ درخان صاحب، آپ نے مجھے درخواست جیسے الفاظ استعمال کر کے ابھی بھی مایوس ہی کیا ہے، جنید نے لہجے میں افسردگی لاتے ہوئے کہا۔ اچھا جناب، اب کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس، درخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ نہ کہیں درخان صاحب، آپ حکم کریں حکم، جنید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اب چلیں، درخان بولا۔ تو جنید جلدی سے دکان کو تالا لگا کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ درخان بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی درخان کے گاؤں کی طرف چل پڑی تھی۔ راستے میں درخان جنید سے اس کے کاروبار اور اس سے متعلق بات کرتا رہا اور جنید اسے جوابات دیتا رہا۔ بیچ میں جنید نے درخان سے شاکر کے متعلق بھی پوچھا، لیکن درخان نے اسے دوسری باتوں میں لگا دیا۔ حجرے کے دروازے کے قریب آ کر درخان گاڑی سے اترا۔ جنید نے گاڑی کا انجن بند کیا اور باہر نکل آیا۔ درخان حجرے کی کنڈی ہٹا کر اندر داخل ہوا تو جنید بھی ساتھ ہی اندر آ گیا۔ درخان صاحب، مجھے آپ اپنی فیس کا بھی بتا دیں تاکہ میں ادائیگی کر دوں۔ جنید چونکہ مختلف مولویوں سے ہو کر آیا تھا اور ان سب مولویوں کو اس نے پیسے دیے تھے تو وہ سوچ رہا تھا کہ درخان کی بھی فیس ہوگی۔ ارے جنید صاحب، یہ کام میں نے اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہو جائے میرے لیے یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ درخان نے فیس لینے سے انکار کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرا کام کریں اور آپ کی کوئی فیس نہ ہو؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے درخان صاحب، جنید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے آپ بالکل بھی حیران نہ ہوں، میں نے کہا نا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر جائیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ بس ایک التجا ہوگی کہ اگر کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس گناہگار کا بھی نام لے لیجیے گا۔ درخان نے جنید کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ بالکل یاد کروں گا مولوی صاحب، بلکہ ہر روز ہر نماز میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے، دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو۔ جنید خان نے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ آمین، شکریہ، لیکن آپ نے پھر مجھے مولوی صاحب کہہ کر مخاطب کیا ہے جنید خان صاحب۔ درخان مسکرایا۔ اوہ معاف کیجیے گا، بس جذبات میں یاد نہیں رہا۔ جنید بولا۔ ارے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ درخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے درخان صاحب، اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد مٹھائیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جنید نے کہا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جنید صاحب۔ یہ کہہ کر درخان نے جنید کو گلے سے لگایا اور پھر جنید سلام کہہ کر حجرے سے باہر چلا گیا۔ درخان بھی حجرے میں موجود غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ سلیمان بھی شاید نماز پڑھنے کے لیے درگاہ شریف کی طرف چلا گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں بس ہونے ہی والی تھیں۔
رات کے 2:45 ہو رہے تھے کہ خالدہ بیگم کی آنکھیں کھلیں۔ ان کا گلا پیاس کی شدت سے خشک ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھول کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ پانی پی کر کچن سے باہر نکلی تو نظریں بے اختیار سکینہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ سکینہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ یہ آج لائٹ بند کرنا بھول گئی ہے شاید، خالدہ بیگم نے سوچا اور سکینہ کے کمرے کی طرف چل دیں۔ دروازے کے قریب پہنچی تو انہیں سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی دبے لہجے میں رو رو کر فریاد کر رہا تھا۔ خالدہ بیگم نے کان دروازے سے لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اے میرے رب، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ میں کون ہو سکتی ہوں کہ تجھ سے گلہ کروں؟ میں تو تیری بندی ہوں، پھر تجھ سے کیوں کر مایوس ہو جاؤں؟ میں تیری مصلحتوں کو نہ کبھی جان سکی تھی اور نہ کبھی جان سکوں گی۔ میں پیدا ہوئی تو ماں کو دیکھا، باپ تو میری پیدائش سے پہلے ہی تیرے پاس جا چکا تھا۔ ایک ماں تھی جو میری کل کائنات تھی، جس سے میں اپنی بات کہتی تھی۔ پھر تو نے ہی تو میری زندگی میں جلیل کو بھیجا، میرے دل میں اس کی محبت جگائی، محبت وہ جو مٹانے پر بھی نہیں مٹ سکی تھی۔ لیکن تو بے نیاز ہے نا، تو کیسے میرے دل میں کسی اور کی محبت برداشت کر سکتا تھا؟ تو کیسے چاہتا کہ تیرا ہی بنایا ہوا دل کسی اور کے لیے دھڑکے؟ تو کیسے چاہتا کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کا نام پکاروں؟ میری ہر صبح جلیل کے ساتھ ہوتی، میری ہر رات جلیل کو دیکھ کر گزرتی۔ تجھے یہ کیسے گوارا ہوتا کہ میں صبح و شام کسی اور کے نام کا ورد کروں؟ یا اللہ! یہ کہہ کر سکینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میرا دل کبھی بھی تیری طرف مائل نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو نے میری زندگی میں جلیل کو بھیجا، اس کی محبت میرے دل میں جگائی، اور جب میں اس کی محبت کی عادی ہو گئی تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ واہ رے مولا تیرے رنگ! تو جانتا تھا نا کہ میں جلیل کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ میں ہر رات روؤں گی، تڑپوں گی، سسکوں گی، تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گی، تجھ سے سکون کی بھیک مانگوں گی، تیرا نام پکاروں گی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جلیل کے بعد سکون کی تلاش میں تیرے در کی سوالی بن جاؤں گی۔ اگر یہی تیری رضا ہے نا مولا تو میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ سکینہ کی آواز دب گئی تھی۔ خالدہ بیگم نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سکینہ جائے نماز پر سجدے میں پڑی روئے جا رہی تھی۔ مولا، جیسے تو نے مجھ سے جلیل کو چھینا ہے ویسے ہی میری پہچان مجھ سے چھین لے، میری ذات چھین لے۔ تجھے میں جیسا دکھنا چاہتی ہوں مجھے ویسا بنا دے میرے مولا۔ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ مولا، تجھے تیری عظمت کا واسطہ مولا۔ جس نور نے تیرے عرش کو منور کیا ہوا ہے، تجھے اس نور کا واسطہ میرے خدا۔ جو رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے، تجھے اس رحمت کا واسطہ میرے اللہ۔ رحم کر اپنی اس بندی پر مولا، رحم مولا رحم۔ سکینہ کے دونوں ہاتھوں نے جائے نماز کے دونوں کونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، ویسے ہی اس کی گرفت فرش پر پڑی جائے نماز پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سکینہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آواز تھم گئی اور کب وہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ خالدہ بیگم نے جب سکینہ کو جائے نماز پر ہی سوتے دیکھا تو دروازے کو آہستگی سے بند کیا۔ یا اللہ، میری بچی کے حال پر رحم فرما، خالدہ بیگم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ درخان کو جنید سے ملے 2 دن گزر گئے تھے۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور درخان جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کے دانوں کو انگلیوں سے گھما رہا تھا کہ باہر گلی میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی۔ درخان نے گاڑی کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، وہ اب بھی اپنے وظیفے میں مصروف تھا کہ اچانک اپنا نام سن کر درخان نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے جنید دہشت زدہ شکل کے ساتھ اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا درخان کی طرف آ رہا تھا۔ درخان صاحب، درخان صاحب، وہ برابر درخان کا نام لیے جا رہا تھا۔ کیا ہوا جنید صاحب، خیر تو تھی؟ اتنی صبح آ گئے آپ؟ درخان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صبح جب میں نماز پڑھ کر اپنے گھر گیا تو باغ میں چہل قدمی کرنے چلا گیا۔ باغ میں پہنچا تو 2 ہڈیاں پڑی ہوئی ملی اور ان دونوں کو انتڑیوں سے باندھا ہوا تھا۔ آپ نے جب تعویذ نکالے تھے اس وقت کے بعد سے میں اور میری بیگم ڈر سے گئے تھے۔ ہر وقت ہم یہ سوچتے رہتے کہ ہمارے ساتھ آخر کون دشمنی کر رہا ہے۔ ہم دونوں تو اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں جناب، لیکن ہڈیوں کو دیکھنے کے بعد تو ہماری جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ جنید کا جسم کانپ رہا تھا۔ جس طرح سے اس نے بتایا تو واقعی یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں جنید صاحب، اللہ خیر کرے گا، میں آپ کے ساتھ چل کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ درخان نے کہا۔ جی درخان صاحب،
آپ کو ضرور چلنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو میرا جسم ہر وقت کانپتا رہتا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ کہہ کر جنید نے اپنے ہاتھ درخان کے سامنے کیے۔ واقعی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت زیادہ کپکپی تاری تھی۔ چلیں جنید صاحب، درخان نے جنید سے چلنے کا کہا تو جنید واپس موڑ گیا۔ درخان نے جلدی جلدی حجرے کو کنڈی لگائی اور پھر جنید کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جنید ہی چلا رہا تھا۔